बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल गुर्रिल मियामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतन मर्दिया। सलावत पढ़ें मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की जिस आय वाफ़ी हिदायत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये सिर्फ आयत नहीं बल्कि ये पूरा सूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। हमारे और आपके छठे इमाम फरमाते हैं कि अपनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में इस सूरे की तिलावत किया करो, क्योंकि इस सूरे की तिलावत का शरफ़ यह है कि जन्नत में जिस तबक़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा गया है, वहाँ पर इस सूरे की तिलावत मारिफत इमाम हुसैन के साथ करने वाले को जगह दी जाएगी। अब आप खुद बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के हाथ में दी ये चीज़ें कि अगर वो चाहे तो ना सिर्फ जन्नत को हासिल करे, बल्कि अब चाहे कि उस तबके पर, उस लेवल पर जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसी बात है कि जिस लेवल पर जवानाने जन्नत के सरदार होंगे तो उसका क्या आलम होगा, उसका क्या आलम होगा। और आपको वल फज्र भी कहकर पुकारा गया। फज्र रात की तारीकी के पेशानी पर रोशन होने वाले उस नूर के नुक्ते को कहते हैं कि जब दिखने में तो वो बज़ाहिर एक नूर का छोटा सा नुक्ता होता है, लेकिन वो इतना असर रखता है कि देखते ही देखते रात उसकी आगोश में आ जाती। फज्र यानी दिन निकल जाता है, यानी होता वो एक नुक्ता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यह एहतमाम रखा और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन और इमाम हुसैन जो कि ज़ुर्रियत रसूल अल्लाह कहलाए, जमाना ने जन्नत के सरदार कहलाए, जिनको जब रसूल ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं, तो उसके बाद अली मुर्तज़ा ने कभी पलट कर ये नहीं कहा कि हसन और हुसैन मेरे बेटे, बल्कि अपने दीगर बच्चों को भी तरबियत ये देकर की कि देखो ये रसूल अल्लाह के हैं, सिबतैन हैं, ये उनके बेटे हैं, इनसे रसूल अल्लाह की ज़ुर्रियत को आगे जाना है। लिहाजा जिस तरह मैंने रसूल अल्लाह की खिदमत को अंजाम दिया है, वफादारी को अंजाम दिया है, इसी तरह मेरे फर्जंदों हसन और हुसैन की वफादारी को अंजाम दें। यही कहकर बच्चों की परवरिश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूँकि अक्सर हमारे यहाँ मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मसाइब किए जाते हैं, और इमाम मुहर्रम में भी हमने दिन तकसीम किए हैं कि 6 तारीख को 5 को जनाब औन मोहम्मद के बारे में, 6 को जनाब
علی اکبر، 7 کو جناب قاسم، 8 کو جناب ابوالفضل العباس، 9 تاریخ کو جناب علی اصغر، اور 10 کو وہ دن ہی ایسا ہے کہ اس میں مصائب ہی پڑھے جا سکتے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات مصائب سے تو اس پر رنگ آیا ہی آیا ہے، لیکن فضائل میں بھی امام حسین کی ذات کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اکثر لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں، یہ واحد آل محمد کا گھرانہ ہے کہ آسمان والے ان کی طرف نگاہیں کرتے۔ جب فطرس کے بالوں پر لے لیے گئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن کے لیے جنت میں باغ بنایا اور کہا کہ یہ باغ کا حصہ میں نے مومن کے لیے بنایا ہے کہ میرے ایک مومن کو یہ دیا جائے گا۔ فطرس کہتا ہے کہ میں تو پلک جھپکتے ہی اس باغ کی سیر کر سکتا ہوں۔ وہ یہ بھول گیا کہ خدا اس نعمت کو مومن کے لیے جو بتا رہا ہے، تو فرشتے کے پاس طاقت تھی اتنی کہ وہ اڑ کے آ جائے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ نعمت خدا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، عطا خدا سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی، لہٰذا خدا نے فطرس کے بالوں پر لے لیے، کہا کہ آپ سیر کر کے دکھاؤ۔ تو اب اس وقت سے فطرس جو ہے اپنے بالوں پر اور اپنی اس عطیے کو کھوئے ہوئے تھا، یعنی قوت پرواز کو کھویا ہوا تھا۔ پر تو تھے لیکن اس لائق نہ تھے کہ وہ پرواز کر سکے۔ تو اب وہ کسی خطے پہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کا گروہ چلا جا رہا ہے زمین پر، تو جبریل سے کہا جبریل کیا قیامت آ گئی، تم زمین پر جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، آج رسالت مآب کے حبیب خدا کے چھوٹا نواسا پیدا ہوا۔ فطرس نے کہا کہ کیا میں بھی، آخر کیا وجہ ہے کہ تمام ملائکہ جن کو سجود اور رکوع اور قیام کے علاوہ کسی کام کو اللہ نہیں دیتا، آج حکم دیا ہے کہ جاؤ، جا کر چھوٹے نواسے کی تہنیت اور تبریک پیش کر کے آؤ، تہنیت اور تبریک پیش کر کے آؤ۔ تو کہا کہ اگر یہ خوشی کا موقع ہے تو مجھے بھی لے چل۔ وہ سمجھ گئے کہ اتنے فرشتوں کا زمین پر جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اب چونکہ امام حسین کی مبارکباد کا مسئلہ تھا، جبریل امین انکار نہ کر سکے، چونکہ ان کو منع نہیں تھا کہ اے جبریل سب فرشتوں کو لے جاؤ لیکن فطرس کو نہ لے جانا، ایسا نہیں تھا، استثناء نہیں کیا تھا۔ لہٰذا جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اور جانے کے بعد جب تہنیت اور تبریک پیش کر دی گئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی، تو فطرس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں، لیکن میں اپنے غرور کے سبب اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گیا کہ جو فرشتے کے لیے سب کچھ ہے۔ تو رسول اللہ کو جب یہ پتا چلا، لیکن یہ کہا کہ میرے نواسے حسین کی مبارکباد پیش کرنے آئے، تو کہا جبریل جاؤ اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو، حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ عزیزان گرامی، باقی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ سے وہ مانگ رہا ہے کہ آخر میری اس کھوئی ہوئی نعمت کو دلا دیجئے؟ رسول اللہ دعا کرتے، اگر مسیح کرنا تھا تو آپ مس کر دیتے، یا یہ کہہ دیتے کہ حسین سے مس کر دو، بلکہ گہوارے سے کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا، اگر یہ مسئلہ میرے مس کرنے کا یا دعا کرنے کا یا حسین سے مس کرنے کا مسئلہ ہوتا تو پھر دنیا کے ان محتاجوں کا کون سہارا ہوتا کہ جو حسین کے زمانے میں نہیں زندہ ہوئے، جو حسین کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک سنت قائم کر دی کہ اگر کوئی چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے تو وہ تبرک کہلاتی، اور اس تبرک کی برکت کے سبب جو ہے فرشتے کو جو ہے بالوں پر مل گئے۔ تو وہ جو کہتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جس کے گہوارے کا یہ شرف ہو کہ جس میں وہ بچہ لیٹا ہے، اس بچے کے گہوارے سے مس کر دیا جائے تو پھر جو ہے بالوں پر مل جاتے ہیں۔ تو پھر اس نے ایک اڑان بھری اور کہتا ہوا اڑا، من مثلی من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا، میں حسین کا آزاد کیا ہوا غلام، شہدری یاد، میں حسین کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی گہوارے میں ہیں، فرزند رسول گہوارے میں ہیں، فضیلت آ کے قدم چوم نہیں۔
फजीलतें आकर कदम चूम रही हैं। और फिर यही नहीं कि आज के दिन जब हुसैन पैदा हुए हैं तो खाली फितरुस के नसीब नहीं बदले, बल्कि कायनात के नसीब भी रसूल अल्लाह ने बदल दिए हैं। अल्लाह ने इसी मौलूद के जरिए से, और जिब्रील से कहा कि जिब्रील अब मुबारकबाद दे चुके हो तो एक खबर और सुना दो कि ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब, हमने इस हुसैन की कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम में बदल दिया है। वो कुर्बानी जो हमने इब्राहिम से मांगी थी इस्माइल के जरिए से, और हमने उस कुर्बानी के जरिए से हम बचाना चाहते थे कायनात को, लोगों के नसीब बदलना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उस इरादे को बदला और हजरत इस्माइल को बचा लिया गया और उनकी जगह दुम्बा आ गया। अल्लाह ने जब कहा ज़िब्ह अजीम, तो अजीजों एक नबी को हटाकर एक हैवान की कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम नहीं कहा जा सकता। ज़िब्ह अजीम वो हदैना हो, हमने उसको जो फदैना हो ज़िब्ह अजीम, हमने इस फिदिये को ज़िब्ह अजीम में बदल दिया है। तो वो दुम्बा जो मुसलमान समझता है कि वो इस्माइल की जगह कुर्बान हो गया और उसने कायनात के नसीब नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इस्माइल हम तुम्हारी नस्ल को और आगे बढ़ाएंगे। इस इब्राहिम की नस्ल को इस्माइल के जरिए से बढ़ाया गया, और बढ़ाने के बाद आप अंदाजा लगाइए, इब्राहिम के दो बेटे थे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की नस्ल जनाब मरियम पे आके रुक गई, मरियम पर रुक गई। मरियम ने शादी नहीं की, लेकिन अल्लाह ने एक मौका और दिया, चूंकि मां हन्ना ने दुआ कर दी थी, लिहाजा ईसा पैदा तो हुए लेकिन ईसा की शादी नहीं और ईसा के औलाद नहीं। और दूसरे फर्जंद हजरत इस्माइल भी, उनकी जुर्रियत भी एक खातून पे आके रुक गई जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी हजरत इस्माइल की आखिरी नस्ल जो थी वो खातून पर आकर रुक गई। लेकिन अल्लाह ने उस खातून फातिमा ज़हरा को ऐसा बनाया कि नबी की नस्ल को सुबह क़यामत तक चलाने वाली जात का नाम फातिमा। अब आप अंदाजा लगाइए, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुर्रियत रसूल अल्लाह कहलाए, सिबतैन कहलाए, सिबत अकबर, सिबत असगर। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, जमीन पर आसमान की खबरें देने वाला नबी कह फरमा रहा है कि हसन और हुसैन को आसान ना समझना, ये जवानाने जन्नत के सरदार है और ये हर हाल में इमाम हैं, चाहे ये खड़े हों चाहे बैठे। लोग समझते खड़े होने और बैठने की बातें कर रहे हैं कि खड़ा हुआ तब भी इमाम है, बैठे तब भी। कहा कि खड़े से मुराद कि चाहे ये सब्र और सुलह के जरिए बैठ जाएं तब भी ये इमाम है, आओ कादा आओ कामा, अगर ये बैठ जाएं तब भी इमाम है, और चाहे ये यजीद के खिलाफ अपनी शमशीर उठा लें और कयाम कर दे तब भी ये इमाम है। कोई इन पे शक को शुबा ना करे। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़ज़ाइल और कमालात का आलम यह है कि ये गहवारे में रहकर आसमान वालों की हाजतें पूरी कर रहे हैं, ज़मीन पर रहकर अपनी कुर्बानी के ज़रिए से इंसानियत के नसीब को बदल रहे हैं। कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा ये वाक़या जो कि अधूरा पढ़ा जाता है। कहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल अल्लाह की आगोश में बैठे हुए थे। मस्जिद में एक शिकारी आया और आने के बाद एक हिरन का बच्चा लेकर आया। एक हिरन का बच्चा, एक हिरन के बच्चे को लेकर आया और लाकर उसने रसूल अल्लाह को पेश कर दिया कि या रसूल अल्लाह, आपकी खिदमत में पेश करता हूं, यह हदिया है। तो कहा कि तुम कहां से लाए? इसकी मां तो इसका इंतजार कर रही होगी। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे बकिया इसके बारे में नहीं मालूम, मुझे तन्हा मिला था, मैं ले आया। अब आप अंदाजा लगाइए, इमाम हसन मुज्तबा के पास वो हिरन का बच्चा आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि हमारे और आपके दरमियान होता है ऐसा कि हम आपस में किसी चीज को लेकर जिद करें, लेकिन इनकी जिदें भी जो है किसी की फलाह और बहबूदी से खाली नहीं होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम हसन ने कभी मना नहीं किया कि मैं इस बच्चे से आप नहीं खेल सकते या अपने पास नहीं रख सकते, प्यार नहीं कर सकते, बल्कि इमाम हुसैन ने कहा ना ना, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब रिसालत माप मुतालिया कर रहे कायनात का कि खुदाया हुसैन के मुंह से कोई बात निकली है। तो अब अजीजान गिरामी, उधर हिरनी को हुक्म हुआ कि अपने दूसरे बच्चे को लेकर रसूल की खिदमत में पहुंच।
حسین کی آنکھ سے آنسو نہ گر جائے۔ ہرنی کے پاس جو اپنے ایک بچے کے بچھڑنے کے لیے پریشان تھی، لیکن جب حکم خدا ہوا تو وہ ہرنی اپنے دوسرے بچے کو جو اس کے پاس تھا اس کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئی، اور آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا۔ رسول نے وہ بچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ ہرنی کہہ رہی یا رسول اللہ، میں نے حسین کو بچہ دے کر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں تو اس بچھڑے ہوئے سے اور مل گئی، میں اپنے بچھڑے ہوئے سے اور مل گئی۔ اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے وہ دونوں بچے اس ماں کے ساتھ رخصت کیے۔ اس کو پورا نہیں پڑھا جاتا واقعہ، اس ماں کے ساتھ۔ تو اب عزیزان گرامی اندازہ لگائیے کہ خدا جو مشیت میں کسی حیوان کو مایوس نہیں رہنے دیتا، اگر اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہے تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اندازہ لگائیے۔ جناب مظاہر کے یہاں پر رسول اللہ کی دعوت ہے، ان کے فرزند جناب حبیب ابن مظاہر جو حسین کے دوست کہلائے بچپن کے، جبکہ حبیب سن میں بڑے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کربلا میں سب سے بڑا سن جناب حبیب کا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑے، تو جب دعوت دی گئی تو حبیب پوچھتے ہیں کہ بابا کیا آپ نے حسین کو بھی بلایا ہے؟ کہا کہ بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا کی دعوت ہو اور وہ دونوں شہزادے ساتھ میں نہ آئے؟ کہتے ہیں کہ حسین اور حسن دونوں آئے۔ جناب حبیب کو جب پتہ چلا کہ حسین آ رہے ہیں تو اپنے گھر کے کوٹھے پر انتظار کر رہے ہیں، اور اسی اثناء میں حبیب زمین پر گر کے جاں بحق ہو گئے، جاں کو ہاتھ سے دھو بیٹھے۔ جناب مظاہر نے اپنی زوجہ سے کہا دیکھو اللہ کا حبیب آ رہا ہے، رونا پیٹنا اچھا نہیں ہے، پہلے ان کو کھانا کھلا دے، اس کے بعد مسئلہ حل بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا مظاہر نے اپنے بیٹے حبیب کو کپڑا ڈھک کر لٹا دیا اس لاش کو، اس کے بعد دسترخوان لگا دیا۔ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ فرمائیے۔ رسول اپنے نواسوں سے کہتے میرے لخت جگر بسم اللہ فرمائیے۔ حسین نے کہا بابا اے نانا، یہ آپ کے دوست کا ہی، آپ کے صحابی کا ہی گھر نہیں ہے، میرے دوست کا بھی گھر ہے۔ میرا دوست حبیب جب تک نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ماں کی آواز بکا بلند ہوئی۔ رسول اللہ نے پوچھا سب خیر؟ مظاہر نے کہا یا رسول اللہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کا حکم ہے تو بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ آج حسین کے آنے کی خوشی میں میرا حبیب چھت سے گر کے جاں بحق ہو گیا، گویا حسین پر قربان ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ نانا مجھے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے حسین تم حبیب کے لیے دعا کرو، تمہارا نانا آمین کہے گا، آمین کہے گا۔ حسین نے اپنے دوست کے لیے دعا کی، رسول اللہ نے آمین کی۔ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کلمہ حق پڑھتے ہوئے جو زندہ ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل۔ یہ واحد مدینے کا بچہ تھا حبیب ابن مظاہر کہ جس کو رسول اللہ جب کبھی بھی سلام کا جواب خالی نہیں دیتے تھے، اور بچے سلام کرتے تھے سلام کا جواب حبیب جہاں نظر آتا تھا تو رسول اللہ اپنی گود میں لپٹا لیتے تھے، سینے سے لگا لیتے تھے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ حبیب کی ایک خاصیت تھی، جب حسین چلتے تھے تو ان کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے۔ کہا کہ آخر یہ ایک بچہ حسین سے اس قدر محبت کرتا ہے، اور کہا کہ اللہ تجھے اتنی عمر دے گا کہ تو حسین کی واقع دل کی خوشی بنے گا، میرے گھرانے کی دل کی خوشی بنے گا۔ اور کربلا میں جتنی خوشی امام حسین اور سیدہ زینب کو حبیب ابن مظاہر کے آنے کی ہوئی ہے، کسی کے آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ جب دل ٹوٹ رہے تھے تبھی تو زینب نے کہا تھا کہ بھیا آپ نے بھی کسی اپنے دوست کو خط لکھا ہے؟ کہا میرے ایک بچپن کے دوست حبیب کو لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام یہ وہ ذات ہے، وہ یہ ذات والا صفات ہے کہ جن کا بچپنا رسول کے زمان عام بات نہیں ہے۔ رسول اللہ جمعہ کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں، اس دن سے جمعے کے 2 خطبے ہو گئے۔ اس سے پہلے تک ایک خطبہ تھا جمعے کا، خطبہ قرآنی کہلاتا، تعلیمات قرآن کو بیان کیا جاتا تھا، حالات حاضرہ کے مسائل کو بیان کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ حسین چلے آ رہے ہیں، دامن ابا کا دامن الجھا، ابھی حسین زمین پر گرنا چاہتے تھے، رسول اللہ نے خطبے کو توڑا، منبر کو چھوڑا اور حسین کو آغوش میں لے لیا۔
حسین کو آغوش میں لے لیا، اور یہ نہیں کہ آغوش اٹھانے کے بعد بچے کو بٹھا دیتے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، تمام اصحاب سے مجمع بھرا، مسجد بھری ہوئی ہے، تمام اصحاب سے مسجد بھری ہوئی ہے، چھلک رہی ہے، کسی کو بھی حکم دیتے؟ کہا کہ نہیں، اگر حسین کو کسی صحابی نے سہارا دے دیا ہوتا تو تاریخ کا نامراد مورخ لکھ دیتا کہ امامت وہ ہوتی ہے جسے صحابیت سہارا دیتی، سہارا دیتی ہے۔ لہٰذا نبی کا سہارا امام اور امام کا سہارا نبی ہوا کرتا ہے، معصوم معصوم کا سہارا ہوتا ہے۔ اور پھر واپس منبر پر لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا جو نہیں جانتا ہے جان لے، یہ میرا حسین ہے، میرا چھوٹا فرزند حسین ہے۔ حسین و منی و انا من الحسین، دو حدیثیں اس دن منبر پہ بیان فرمائی۔ پہلی حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور دوسری حدیث فرمائے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا یہ ایسا سفینہ ہے کہ جو نوح کے سفینے کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، من رکبہ، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس اس کشتی نجات سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ نے بھرپور کے، اس کے علاوہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی آوازیں زمین پر کم، عرش پر زیادہ سنی جاتی تھی۔ رات ہے، صبح عید الفطر ہے، تمام محلے کے بچے اپنے اپنے لباس آمادہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے لباس آمادہ ہیں، کل عید منائی جائے گی۔ حسین نے بھی اپنی ماں سے آ کر کہا کہ مادر گرامی ہمارا لباس ابھی نہیں آیا۔ ماں نے یہ نہیں کہا، کہہ سکتی تھی خاتون جنت ہیں، صدیقہ طاہرہ جو فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے، وہ اس دن کے بعد سے ثابت ہو گیا تھا کہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ آپ نے کہا کہ بچے تمہارے کپڑے درزی کے گئے، خیاط کے گئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، رضوان جنت، جس کے پاس جنت کی چابیاں ہوتی ہیں، جو اس جنت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کو حکم ہوا کہ رضوان جاؤ، فاطمہ کے منہ سے خیاط نکلا ہے تو اپنے آپ کو رضوان نہ کہہ دینا، بلکہ خیاط الحسنین کہہ کر اپنے آپ کو مخاطب کرنا۔ جوانان جنت کے ابھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا ہی تھا۔ عزیزان گرامی، صدیقہ اور صدیق اسے نہیں کہتے جو سچ بولتا ہے، بلکہ جو بول دے وہ سچ ہو کر دکھائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیقہ اسے کہتے ہیں اور صدیق کہ جو بول دے وہ سچ ہو کر دکھائے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا نے خیاط الحسنین کہا تھا تو رضوان جنت نے یہی آواز لگائی، کہنا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، یہ لباس لے کر آیا ہوں۔ اسی دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لباسوں کے رنگ بھی معین کر دیے۔ سبز لباس امام حسن مجتبیٰ کے لیے آیا اور سرخ لباس امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ حسن کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا اور حسین کا خون بہایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام، عزیزان گرامی، اس سفر کا جو تعلق ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے زندگی سے بہت زیادہ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح فرمائی تھی، وہ اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ حکومت کرنا چاہتے تھے اور فوجی چلے گئے تو امام حسن نے صلح کر لی، نہیں، بلکہ جس شدت کے ساتھ معاویہ مومنین کو قتل کر رہا تھا، امت مسلمہ کو قتل کر رہا تھا، اس شدت قتل سے مومنین کو بچانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صلح کے لیے تیار ہوں، چونکہ ورنہ لوگ یہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ تو حکومت کے لیے لوگوں کو مروا رہے ہیں، لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔ وہ حکومت، بلکہ وہ نصیب بدلنا چاہتے تھے۔ مولا کائنات کے بعد خلافت کا جو اصل درجہ تھا وہ امام حسن مجتبیٰ کا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی صلح میں جو شرائط رکھی، اس میں ہی رہا کہ مسلمین اور مومنین کے قتل کو تو فوری طور پر بند کر دے گا۔ شرط امام حسن نے لکھی تھی، معاویہ کو تو قبول کرنی تھی، اور وہ اتنا حکومت کا لالچی تھا، وہ ہر بات کے لیے، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جو بھی شہیدوں کے بچے ہیں یا ان کی بیوائیں ہیں، ان کو مال غنیمت سے مال ملتا رہے گا۔ اپنے چاہنے والوں میں جو یہ مال تقسیم کر رہا تھا معاویہ، اس کو روکنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی۔ اور صلح میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ حضرت علی کے علاوہ کسی کا لقب امیر المومنین نہیں ہوگا، اور
یہ بھی شرط تھی صلح کی کہ حضرت علی پر جو ممبر سے شب و ستم کیا جاتا ہے، ناسزا الفاظ کہے جاتے ہیں، ان کو فوری طور پہ روکا جائے گا، جان و مال عزت آبرو مومنین کی حفاظت ہوگی۔ اور امام نے فرمایا تھا کہ اے معاویہ ابن ابی سفیان کے بیٹے معاویہ، تجھے اس بات کا حق نہ ہوگا کہ تو اپنے بعد کسی کو نومینیٹ کرے، کسی کو اپنا جو ہے نمائندہ بنائے، اپنے بعد کسی کو خلافت نہیں دے گا، یہ خلافت لوٹ کر اہل بیت کے پاس آنی ہے۔ اب عزیزان گرامی اندازہ لگائیے، اس نے کہا کہ حسن مجتبیٰ تک واپس نہیں جانے دوں گا، لہٰذا ان کے گھر میں ان کی زوجہ کے ذریعے سے زہر دلو۔ اندازہ لگا سکتا ہے کوئی کہ جس کے امام کے گھر میں امام کے زوجہ کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے بعد جب یہ دیکھا کہ ان قریب میں جانے والا ہوں اس دنیا سے، تو اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو، اس نااہل کو اپنا جانشین بنایا، اور اس کی جو ہے بیعت کرنے کے لیے تمام سرداروں کو خط لکھے۔ معاویہ جانتا تھا کہ حسین سے وہ بیعت نہیں لے سکتا اپنے فرزند کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ بیٹا، 4 لوگوں نے تیری بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ سب سے پہلے حسین ہیں، دوسرے عبداللہ ابن عمر ہیں، تیسرے زہیر ہیں، اور ابن عباس ہیں۔ ان لوگوں نے تمہاری بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور کسی کا تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن حسین سے ان لوگوں کی طرح سے پیش نہ آنا۔ حسین وہ نواسہ رسول ہے کہ اس کائنات کو پلٹ سکتا ہے، لہٰذا یہ بیعت کا سوال نہ کرنا۔ یزید کو باقاعدہ وہ اس بات کی ہدایت کر کے گیا تھا، اپنی حکومت کرتے رہنا، ان کا انتظار نہ کرنا۔ لیکن یزید کا جو ٹیوٹر تھا سر جان، وہ یہ چاہتا تھا، کہتا ہے یزید سے کہ یزید، اگر پوری کائنات تیری بیعت کر لے تب بھی تو خلیفہ مسلمین نہیں کہلائے گا جب تک کہ نواسہ رسول تیری بیعت نہ کر لے۔ اور جب یہ ہاں کہہ دیں گے تو بس حسین کی بیعت اس کے لیے اس لیے لازمی تھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو معاویہ جو ہے واصل جہنم ہوا ہے، اور اس نے تیز رفتار گھڑ سوار کے ذریعے سے جو ہے اپنے وہاں کے لوگوں کو محرک پہلے سے کیا ہوا تھا۔ معاویہ نے صرف جا کر یزید کا پیغام یہ تھا کہ والی مدینہ سے کہو کہ اب حسین سے بیعت لے لے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا معاملہ جب آیا تو امام حسین علیہ السلام کو والی مدینہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ فرزند رسول، آپ آئیے، اور آنے کے بعد مروان بن حکم آیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یزید کا ایک پیغام میرے پاس لے کر آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دربار والی مدینہ میں جانے کی جب بات آئی تو حضرت زینب اولیاء مقام نے بنو ہاشم کو تیار کر دیا، کس کی مجال جو حسین کو تنہا بلا لے، جناب ابوالفضل العباس، علی اکبر، عون محمد، اور اس وقت تو جناب عبداللہ اور جناب مسلم بن عقیل، ابوالفضل العباس، محمد حنفیہ، یہ وہ 4 بہادر اور شجاع تھے کہ جب یہ کھڑے ہو جاتے تو لشکر جنگ سے انکار کر دیتا تھا کہ کس کی مجال ان کے ہوتے ہوئے کوئی جیت جائے۔ 4 زمین کی طاقتیں جمع تھی، کس کی مجال تھی جو نانا کے مدینے میں حسین کو کوئی دھمکا کر بیعت کی گفتگو کر لے۔ زینب اولیاء مقام نے اپنے تمام شہزادوں کو، بنو ہاشم کو، جن کو کہا جاتا ہے 18 بنی ہاشم تھے، 18 فرزندوں کو بھیجا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان 18 فرزندوں کو جن کو شمار کیا جاتا ہے، ان 18 میں فرزند موجود تھے، تو اب ان کو جب بھیجا گیا، یعنی بنو ہاشم کے 18 جوانوں کے ساتھ امام حسین کو بھیجا گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو بھیا عباس، اگر تم لوگ میرے ساتھ وارد دربار ہوگے تو وہ خوف سے اپنی بات کہہ نہیں پائے گا، آخر وہ چاہتا کیا ہے، ہمیں سننا تو ہے ان کی باتوں کو، تمہارے ہوتے ہوئے وہ اپنی زبان کھول نہیں سکتا، میں اس بات کو جانتا ہوں۔ کہا کہ آقا، ہم آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دیں اندر جانے کے لیے؟ کہا کہ بھیا میں تنہا نہیں ہوں، تم جیسے بھائی میرے ساتھ ہیں، اگر مجھ پہ ذرہ برابر بھی کوئی سختی ہوئی تو میں اپنے خطبے کی آواز کو بلند کر دوں گا، اور بلند ہوتے ہی تمہیں پوری اجازت ہے وارد دربار ہو جانا۔ یہ کہہ کر امام حسین یہ کو تنہا گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ یہ مروان بن حکم آیا ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یزید کی پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے،
جتنے بھی سردار تھے سب نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے، لہٰذا اے فرزند رسول آپ بھی بیعت کر لیجئے، آپ بھی بیعت کر لیجئے، اس کی حکومت کو مان لیجئے، یا اگر بیعت نہیں کرتے تو اس کی حکومت کی مخالفت نہیں کیجیے، اس کی حکومت کی مخالفت نہیں کیجیے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخ ساز جملہ اس کے دربار میں بیان فرمایا، کہا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ بتا کہ کیا اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ آیا ہے کہ جس میں کسی بیٹے نے اپنے باپ کی طلاق شدہ عورت سے شادی کی ہو؟ کہا کہ فرزند رسول ہم نے تو ایسا نہیں کہ باپ کی متعلقہ سے بیٹا شادی کرے، تو کہا کہ میرے بابا نے اس دنیا کو طلاق دی ہے، میرے بابا نے اس دنیا کو طلاق دی ہے، تو چاہتا ہے کہ اس سرزمین کے ذریعے سے حسین چاہتا ہے کہ اس کو گلے لگا لے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم بہترین زمین دیں گے، بہترین جاگیر دیں گے، بہترین مال دیں گے، بہترین کنیزیں آپ کی خدمت میں دیں گے، فرزند رسول آپ خاموش ہو جائیے۔ حسین خاموش ہو جائے یعنی اسلام کی سچائی خاموش ہو جائے۔ حقیقت کو امام نے ایک جملہ اور دیا، کہا کہ اور ایسے جملے امام حسین کو نہیں ملتے، امام نے فرمایا کہ او پست عورت کے بیٹے، او پست عورت کے بیٹے، تو مجھ سے بیعت کی امید کر رہا ہے، میں تو کیا مجھ جیسا بھی تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ یہ تو بھی سن لے اور تیرے یزید سے بھی یہ پیغام کہلا دینا کہ مجھ جیسا بھی یعنی حسینی جو بھی ہوگا وہ یزیدی کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین اس رات اپنے سارے مسئلے کو حل کر کے چلے گئے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اس سے پہلے جو چیز ہوتی تھی، نام لیے جاتے تھے کہ بھئی کون جیتا کون جیتا، امام حسین کی اس رات کے بعد اس کا نام حق اور باطل ہو گیا کہ حق اور باطل کو بالکل سے نقاب الٹ دی بنو امیہ کے چہرے کی نقاب، ورنہ لوگ تو اپنی جانوں کے کچھ کہہ رہے تھے کہ حسین کے مقابلے میں آیا ہے، حسین کے مقابلے میں آیا ہے۔ سمجھ؟ امام حسین علیہ السلام سے جانے لگے تو مروان بن حکم کہتا ہے کہ اے ولید، اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کو قتل کر دے۔ بس اتنا سننا تھا، امام نے فرمایا او نیلی آنکھوں کے والے کے بیٹے، یعنی امام ان کے خصائص کو بھی جانتے تھے، او نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری کیا مجال جو مدینہ رسول میں تو حسین کو دھمکا لے، تو حسین کے ساتھ گستاخی کر لے۔ بس یہ یا علی، امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا، بنی ہاشم کے شہر دربار میں آ گئے، اس کے بعد کسی کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہیں آئی، بات آنا تو بہت دور کی بات تھا کہ حسین کو قتل کر دے۔ امام حسین علیہ السلام آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ والسلام، اگر یزید کی بیعت کر لی گئی تو پھر اسلام سے خدا حافظی کرنی ہوگی، خدا جو بھی یزید کی بیعت کرے گا پھر یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان باقی رہا ہوں۔ امام حسین واپس آ گئے اور آنے کے بعد بہن زینب دروازے کے پیچھے کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ میرا شہزادہ واپس آئے۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہ حسین آ گئے تو ایسا خوش کبھی زینب کو نہیں دیکھا، بہت دنوں بعد زینب کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نظر آئے تھے۔ علی کی شیر دل بیٹی اندازہ لگائیے، کہا کہ بھیا کیا معاملہ بیٹھا؟ کہا کہ بہن میں مکہ مکرمہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس مدینے میں گفتگو ہوئی اور مسلمان کہے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ اب گفتگو ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی میں اصلاح کر دوں۔ آپ نے یہی فرمایا کہ میں اس لیے خارج نہیں ہوا ہوں کہ اپنی جان بچا کر مدینے سے جا رہا ہوں۔ حسین کی جان تو مدینے میں تھی، حسین کے نانا کی قبر مدینے میں تھی، حسین کی ماں کی قبر مدینے میں تھی، بھائی کی قبر مدینے میں تھی، حسین کا بچپن اس مدینے میں گزرا تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اب مسلمانوں کو چھوٹ مل گئی کہ حسین رات میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر شہزادہ جو ہے مدینے سے اپنی جان بچا کر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، جو تاریخ کے شواہد ہمیں ملے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو 250 گھوڑے تھے، 250 ہارس، یعنی امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے ساتھ جانے والوں کے لیے بلکہ راستے میں ملنے والوں کے لیے بھی انتظام کیا تھا، راستے میں ملنے والوں کا بھی انتظام۔ 250 گھوڑے فرزند رسول، تو 250 گھوڑے سے مراد یہ ہے، اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ 250 غلاموں کا اہتمام نہیں تھا بلکہ وہ تھے جو اپنی مرضی سے جا رہے تھے۔
نا غلام تو مجبور ہوتے ہیں نا، جہاں آقا جائیں گے وہ وہاں جاتے ہیں۔ گھوڑوں کا مطلب یہ تھا کہ 250 وہ لوگ تھے کہ جو اپنی مرضی سے آزادانہ امام حسین نے فیصلہ کرنے کو کہا تھا، ان کے لیے کہ میں 250 لوگوں کو جا سکتا ہوں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جو چلے ہیں تو 25 بنی ہاشم کے چھوٹے بچے ملا کر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو جناب علی اصغر کو چھوڑ کر جو کربلا میں شہید ہوئے خاندان بنو ہاشم کے، وہ 22 لوگ شہید ہوئے کربلا میں۔ 22 میں سے 21 وہ تھے کہ جو جوان تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 250 گھوڑے لیے، 250 امام حسین نے اونٹ لیے، 250 اونٹوں پر کہتے ہیں کہ 70 ناقوں پر خیموں کا سامان لگ رکھا ہوا تھا، یعنی اتنے خیمے تھے۔ 250 اونٹوں پر خیمے کا مطلب کہ ایک اونٹ پر 4 خیمے سے 6 خیمے رکھے جاتے تھے۔ لہذا اندازہ لگائی کہ حسین نے تو لوگوں کا اہتمام کیا تھا کہ جتنے آ جائیں گے نجات پا جائیں گے۔ امام حسین کی دریا دلی دیکھیے، اتنے خیمے لے کر چلے تھے۔ اور اگر ایک تنہا بیوہ بھی ہے اور اگر تنہا رہنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی خیمے کا انتظام جدا تھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 40 ناقوں پر برتن تھے، ظرف تھے، دیغیں تھی، یعنی امام حسین صرف اپنے خانوادے کے کھانے کا اہتمام کر نہیں چلے، بلکہ یہ سخی اور یہ انتظام کہاں سے ہوا تھا؟ یہ امام حسن کی زوجہ نے کہا فرزند رسول آپ کے بھائی کا یہ ذخیرہ رکھا ہوا ہے، یعنی دسترخوان امام حسین آج جسے ہم چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں، اس زمانے میں امام حسن مجتبیٰ کے گھر سے اتنی دیغیں نکل آئی کہ جو 70 ناقوں پر سوار کر دی گئی، 40 ناقوں پر ظروف یعنی دیغ سوار کر دی گئی، اور 30 ناقوں پر امام حسین نے مشکیزہ رکھی۔ 3 اونٹ اس لیے تھے کہ جس پر 30 اونٹ جس پر پانی کی مشکیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 30 اونٹ وہ تھی کہ جن کے لیے، اور 50 ناقوں پر ہودجے تھی جو پردے والی ہوتی تھی، جس میں پوری فیملی خواتین کی بیٹھ سکتی تھی، ان کا اہتمام کیا تھا۔ اور 12 ناقوں پر امام حسین علیہ السلام نے کھانے کے سامان اور لباس کے لیے رکھا تھا، لباس رکھا تھا، کھانے کی اشیاء تھی۔ اور کھانے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، جس کو ستو کہا جاتا تھا، چک پی کا جو پاؤڈر تھا وہ ہوتا تھا، اور وہ کھانا ایسا ہے کہ جو پانی کے بغیر کھایا نہیں جاتا۔ اگر حسین پر جو پانی بند ہو گیا تھا تو خیمے میں لوگ جو ہے اس کو بھی نہیں کھا سکے تھے، جو کہتے ہیں نا بھوکے کیسے تھے، کیا کھاتے؟ چونکہ وہ ستو اگر خالص کھا لیا جائے تو وہ حلق میں اٹک جاتا ہے اور گلوگیر ہو جاتا ہے، زخم کر دیتا ہے، یعنی وہ کھانا یعنی ستو اس طریقے کا کھانا ہوا کرتا تھا عربوں کی غذا کہ جو پانی کے علاوہ نہیں کھایا جا سکتا تھا۔ تب اندازہ لگائیے، اور امام نے 48 ناقے خالی رکھے تھے۔ میں بڑا پریشان تھا، میں رویا بھی بہت اس بات کو دیکھ کے۔ امام حسین نے 48 ناقوں کو اس لیے خالی رکھا تھا کہ یہ حیوان ہے، مسلسل وزن کیسے اٹھائیں گے، لہٰذا امام جہاں رکتے تھے ان خالی ناقوں پہ سامان کو بدل دیا جاتا تھا۔ خالی اونٹ کی پشت پر جو جتنے ایک سفر میں چلے خالی بغیر سامان کے، کیونکہ یہ حیوان ہے، لہٰذا امام بدل بدل کر ان 48 اونٹوں کو رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجارے پر لیا تھا۔ اب اس سامان کو دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک رات میں حسین نکل گئے؟ ایسا لگتا ہے کہ حسین جان بچا کر نکلے، بلکہ یہ شہزادہ پورے آب و تاب و پوری مہمان نوازی کے اسباب کے ساتھ نکلا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مدینے کے خاندان کے علاوہ جو لوگ مدینے کے نکلے تھے، امام حسین کے ساتھ 120 لوگ نکلے تھے۔ 120 لوگوں کا کاروان تھا، اس میں یہ تفصیل نہیں مل پی، لیکن ہاں امام حسین جب جانے لگے تو علی کی 13 بیٹیاں، جناب ام البنین کی بیٹیاں اور اس خاندان سے متعلق 13 بیٹیاں جو ہے امام حسین کے ساتھ آ گئی کہ آقا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ صرف 14ویں جو تھیں وہ بھی جناب صغرا تھیں، اور ان کو بھی حسین اس لیے نہیں لے گئے کیونکہ ان کی شباہت جناب زہرا سے ملتی تھی، جناب زہرا سے ملتی تھی کہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ جس نے رسول کی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے دیکھ لو، ایسی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ اس خاندان کی 13 بہنیں نکلی. 9 کنیزوں نے کہا، امام نے کہا کہ ہم چاہتے تمہیں آزاد کر دیں. ان کنیزوں نے کہا مولا آسانیوں میں ساتھ رکھا، سختیوں میں ہمیں آزاد کرنا چاہتے. 10 غلام امام کے ساتھ تھے اور بھائیوں میں مردوں میں ملتے ہیں کہ 25 جوان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ گئے تھے، جس میں مسلم بن عقیل اور ان کے 2 فرزند ان کو اور ایک اور غلام سلیمان، جس کو امام نے بصرہ کا نمائندہ بنا کر سفیر بنا کر بھیجا تھا، وہ امام سے جدا ہوا تھا. بقیہ جناب محمد حنفیہ کو امام حسین نے سرحد مدینہ کی حفاظت کے لیے چھوڑا، جناب عبداللہ کو داخل مدینہ کی حفاظت کے لیے چھوڑا، چونکہ یہ وہ طاقت اور وہ کردار تھے کہ جو تنہا ہی ایک لشکر ہوا کرتے تھے. امام حسین کو یہ نہ کہہ دے کہ حسین طاقت کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، لہٰذا عبداللہ کو مدینے کے اندر کی ذمہ داری دی، جناب محمد حنفیہ کو سرحد مدینہ کی ذمہ داری دی. مسلم شجاع تھے، ان کو سفیر بنا دیا، اور عباس شجاع تھے، ان کو اپنا تابع بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. تابع دار تو تھے ہی، لیکن اپنے حکم کے اوپر امام جناب عباس کو اپنے ہمراہ لے کر چلے گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تیاریاں کر لی تو جناب ابوالفضل العباس کو بلا کر، جناب زینب کو بلا کر کہا کہ شہزادی اے بہن زینب، حسین نانا کے مدینے کو چھوڑنا چاہتا ہے، نانا کے مدینے کو چھوڑنا چاہتا ہے، تیاریاں کر لو. جب یہ تیاریاں ہو گئیں تو ابھی آپ نے مرثیہ سنا کہ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے پادیدہ پرنم نکلے، خیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے. یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے. رسول کے مزار پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آخرت کا سفر، 7 بچوں کا ہے بادشاہ جن و بشر، ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو نانا. حسین اتنا دل باغتا ہو گئے تھے، اپنے نانا سے کہہ رہے نانا مجھے اپنی قبر میں سما لیجئے، نانا آپ کے مزار کو چھوڑنے کا، نانا میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ تیرے دین کو بچنے کے لیے حسین کے خون کی ضرورت ہے، حسین کے خون کی ضرورت ہے، تو میں تلواروں کو دعوت دیتا ہوں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میرے نانا کے دین کو بچا لوں گا. حسین اس مرتبہ نانا کے مزار سے باہر نکلے ہیں، اس کے بعد ماں کی قبر سے جدا ہوئے ہیں، بھائی کی قبر کو الوداع کہا ہے. اب ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم جناب ابوالفضل العباس کے اختیار میں ہے. کس کی مجال جو ابھی بنی ہاشم کے محلے پر کوئی نگاہ ڈال لے، جناب عباس کی ذمہ داریوں میں، ان کی حفاظتی پہرے میں اس گھر کی شہزادیاں ناقے پر سوار ہو رہی ہیں، بیویاں آتی جاتی ہیں، عباس و علی اکبر اور محمد سوار کرتے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 بیویاں ایسی آئی کہ حسین نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے اور محمد آگے بڑھے، عباس زانو کے بل بیٹھ گئے. ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیوں پر اس شہزادی کے قدموں کو دعوت دی، اس شہزادی نے عباس کے ہاتھوں پر اپنے قدم رکھ کے ناقے پر سوار ہوئی. میں کہوں گا یہ علی زادیاں ہیں. زینب نے اس بات کو کہا اے بابا، ارے زینب نے 4 سفر کیے، 4 سفر میں 2 سفر تو ایسے تھے کہ زینب جیسے کہیں کی ملکہ ہو شہزادیوں کی طرح، لیکن زینب کو 2 سفر ایسے ملے کہ زینب بار بار اپنے ان سفر کو یاد کرتی تھی. ایک سفر تو کہ جب علی نے اپنی بیٹی کو کوفے بلایا تھا تب بھی عباس کے ہمراہ آئی. ایک وہ سفر کہ جس میں حسین اپنے ساتھ لے کر چلے، لیکن تیسرا وہ سفر جو سید سجاد کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر کیا. زینب نے کہا بابا، ارے زینب ان سفر کو نہ بھولی. ایک مرتبہ سب سوار ہو گئے،
سوار کرتے کرتے پورا مدینہ، سرحد مدینہ تک حسین کے ہمراہ آیا۔ کہہ رہے تھے یہ وطن کے لوگ ہاتھ جوڑ کے، اے حسین جانا، حسین، اے حسین جاؤ گھر نہ چھوڑ کے، اے فرزند رسول آپ کے بعد یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضم بقضائه تسلیما لعبده۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا صاحبان مجلس کی تمام مطلوبات شریعہ کو قبول فرما۔ ان کے تمام مرحومین، تمام مومنین مومنات کے جو مرحومین ہیں ان کو مغفرت فرما۔ میرے معبود ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ان کی نسبت تمام مومنین کے دلوں میں وسعت عطا فرما۔ میرے معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود مدینہ اور کربلا کی زیارت کا شرف بارہا عنایت فرما۔ میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معمار بقی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مزدوران جنت البقی میں شمار فرما۔ ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔